बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। कई ख़बरें हैं, लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद हमज़ा शहबाज ताहाल हलफ नहीं उठा सके। आज 28 अप्रैल है और इस सूरत हाल के बाद वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत क्या सोच रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या आइनी और कानूनी ऑप्शंस बाकी रह गए हैं, ये एक अहम और चुभता हुआ सवाल है। और मज़ीद क्या उज़र तराशे जा सकते हैं अगर हम गवर्नर की बात करें या PTI की बात करें, ये भी एक चुभता हुआ सवाल है। दूसरा, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का मामला है। इस पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन भी एक्शन में आया है। पेशावर में जो उन्होंने ख़िताब किया उस पर रिकॉर्ड कैमरा से मांगा है। क्या एक्शन कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, ये भी एक दूसरा अहम सवाल है। और ज़िक्र एक मुलाकात का भी आपके साथ तफसीली तौर पर करना है। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मिले हैं इमरान खान साहब से लाहौर में ज़मान पार्क में, उसमें क्या डिस्कशन हुई, क़यास आराइयाँ क्यों हुई, ख़बर आज हम आपको देंगे। सबसे पहले सर खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में जनाब वफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ़ आज़म नज़ीर तारड़ साहब को। जब से वज़ीर बने हैं पहली बार प्रोग्राम में आज ऑडियो के ज़रिए रूनुमा हो रहे हैं। इससे पहले तो अक्सर हमारे प्रोग्राम में कानूनी माहिर के तौर पर अपनी राय का इजहार करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। बहुत शुक्रिया जामी साहब। और ऑडियो के साथ साथ एक्चुअली भी हाजिरी हो जाएगी। अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं दूसरे शहर में बैठा हूँ। जी 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 आज़म साहब माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। बड़े अरसे के बाद आप जैसा जहाँ दीदा सर्द गर्म चशीदा कानूनदान जो है इस वजारत को नसीब हुआ है। एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है आपकी खूबसूरत लफ्ज़ों के लिए। और वकला की पॉलिटिक्स में आपने जो किरदार अदा किया है और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए और सरबलंदी के लिए, उस पर तो हम सब आपके मोतरफ़ हैं। तो अल्लाह ताला आपको मौका दे इस मुल्क की और कौम की खिदमत करने का। आपने इंसानी हकूक़ का जिक्र किया, तशरीफ़ रखते हैं टेलीफोन लाइन पर, कई एक मौज़ूआत पर बात करें तो सर दस सर ये देखिए FIA को मना करें, क्यों सहाफ़ियों को हिरासा कर रही है FIA? इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अहकाम जारी कर रही है कि ऐसा ना किया जाए। आप तो बड़े अलमदार हुआ करते थे आज़ादी सहाफ़त के सहाफ़ी जिसको जामी साहब, मैं तो वजारत इत्तलात के साथ मिलके हम तो वो जो पीका लॉज पे जो जजमेंट आई है उसकी रोशनी में हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये सारा जो है कानून इसको हम ख़त्म कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको ये चेंज नज़र आएगी। और अगर कोई ऐसी बात है तो जी बिल्कुल आपने अच्छा किया, इस तरफ तवज्जो दिलवाई है। मैं राना सनाउल्लाह साहब खुद इन मामलात में बड़े बेहतर फैसले करते हैं। मैं बड़ी ये बात पूरे यकीन के साथ कर रहा हूँ कि उन्होंने खुद बड़े मुश्किल टाइम देखे हैं और वो एक जिद्दोजहद के नतीजे में सियासत पे ऊपर आए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके आज तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी मौजूदगी में इस तरह की किसी के साथ ज्यादती हो। बार के आपने अच्छा किया। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम किसी को बेजा हरासा करना, और आप लोगों से तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा सेगमेंट है सोसाइटी का जिसकी वजह से जो सोसाइटी में कोई घुटन और तकलीफ है उसमें कमी आती है कि लोग अपनी को बात दिल की कह के कुछ पुरसुकून हो जाते हैं, वरना तो घुटन वाले माशरों में फिर जो होता है वो सब ने देखा होगा। देखिए मेरा मुराद ये थी, शामी साहब इस्तफसार कर रहे थे, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब अरशद शरीफ साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। FIA उन्हें हिरासा कर रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और पुलिस हुकाम को कल तलब की और ये अहकाम जारी किए हैं कि ये अमल ना दोहराया जाए। हिरासा क्या कर रही है? अपनी दरख्वास्त में उन्होंने डिटेल मुद्दा लिखा होगा क्या? देखिए मैं एक आपकी बात से क्या मतलब कि अगर शामी साहब पर्चा कटा है नहीं जी या कुछ तलब किया गया है, बात हो, मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात हो। इसी हवाले से मैं भी कह रहा था कि बड़े मोहतरम है हमारे लिए, सारी बहुत मोहतरम है, अरशद शरीफ साहब भी। देखिए अगर आप इन एंटिसिपेशन को इस तरह की बातें सोचना शुरू करते हैं और एक्चुअल में कुछ ना हुआ हो तो उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप माशाल्लाह खुद यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो पूरे यकीन से कहता हूँ कि जहाँ पे भी किसी को तकलीफ हो मैं हाजिर हूँ। मेरा आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में बैलेंस भी रखना पड़ेगा ना। ठीक है, चले। आप अगर अदारों पे दौड़े, जुडिशरी पे और इलेक्शन कमीशन पे, और आप हिस्सा बन जाए सियासत का, तो वो भी एहतियात करनी चाहिए। चले, दुरुस्त हो गया। अब दूसरा मामला सर हमजा शहबाज शरीफ साहब वाला। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो पंजाब में जो गुंजल पड़ चुकी है ये तो खुलने में नहीं आ रही, हलफ तो हो नहीं रहा वजीर आला का, तो अब क्या करेंगे? क्या ऑप्शन क्या है आपके पास?
آپشن شامی صاحب ایک ہی رہ جاتی ہے، بلکہ 2 آپشن رہ جائیں گی، اور میرا خیال تھا کہ جو ریسٹرینٹ ہے وہ چاہے جوڈیشل سائڈ پہ ہو چاہے وہ حکومتی سائڈ پہ ہو، ایگزیکٹو پہ پارٹ پہ ریسٹرینٹ ضرور رکھنا چاہیے. دیکھیں کل کورٹ نے پھر چاہے کہا یہ کہ وی ایکسپیکٹ اینڈ وی ڈیزائر واٹ ایور اٹ از دا لینگویج یوز، لیکن پیرا 1 میں انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے اینڈ اٹ شیل بی ایڈمنسٹریڈ، اور یہی آئین کی منشا ہے. ٹھیک. اب اس کے باوجود اگر یہ عدالتی احکامات کو اتنا لائٹ لیں گے اور آئین کو اتنا لائٹ لیں گے تو یہ اپنے آپ کریں گے کیا کر رہے ہیں. میرے ذہن میں تو دیکھیں، میں تو بطور قانون کے ایک طالب علم کے یہ بات کروں گا، گورنمنٹ کی پالیسی بات میں آئے گی. ایک تو اس پہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بالکل لاگو ہوتی ہیں. 248 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ کنٹیمپٹ کو نہیں روکتا، اور آپ کے پاس ریسنٹ پاسٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب والی ججمنٹ ہے. اسی عدالتی احکامات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں گھر بھیجا گیا. چودھری ظہور اللہ کیس ہے جو 1975 بیسک ججمنٹ ہے اس پہ، اور پھر بہت ساری ججمنٹ ہے اس پہ. تو وہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز، اور کورٹ بھی شاید اسی لیے یہ تو بڑا اگر گورنر کے خلاف کنٹیمپٹ کی درخواست جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر وزیر اعظم شامی صاحب دیکھیں آرٹیکل 248 کہتا ہے کہ صدر کو، وزیر اعظم کو، گورنر کو، وزیر اعلیٰ کو اور وزراء کو یہ آئینی تحفظ حاصل ہے کہ وہ پروسیڈنگز میں آپ ان کے خلاف پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کی جو ایکسیپشنز ہیں اس میں یہ بڑا سیدھا سا لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کسی بھی کرمنل ایکٹ کے لیے دے آر لائبل، اور اس پہ کوئی کسی قسم کی امیونٹی نہیں ہے. تو یہ کنٹیمپٹ بینگ اے کرمنل لا، اس پہ کسی قسم کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی تحفظ نہیں ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل 248 کی موجودگی میں یہ لگے ہیں. مگر اعظم صاحب یہ بھی تو پھر ایک طویل عدالتی عمل ہوگا نا، معاملہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. نہیں شامی صاحب، طویل عدالتی عمل نہیں ہے، اس میں بہت ساری ججمنٹس ہیں. جب کنٹیمپٹ کی پٹیشن آتی ہے تو کورٹ سب سے پہلے اپنا آرڈر امپلیمنٹ کراتی ہے اور پھر کنٹیمنر کے ساتھ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت خود کوئی ایسا شخص مقرر کر دے، کسی کو کہہ دے، وزیر قانون سے کہہ دے، وزیر داخلہ سے کہہ دے، چیف سیکرٹری سے کہہ دے، لیکن ڈپٹی سپیکر سے کہہ دے ابھی تک کہ آپ حلف لے لیں؟ ابھی تک شامی صاحب ایسا ہوا نہیں ہے نا. گورنر کو تجویز دی گئی ہے، یہ کہا گیا کہ گورنر کوئی نمائندہ نامزد کریں. نہیں تو درست ہے، لیکن عدالت مسئلے کا حل تو نکالے گی نا. میں کہتا ہوں کہ کورٹ نے ایک ریسٹرینٹ شروع سے ایکسرسائز کیا، اور اب تو انہوں نے کل والے آرڈر میں تو کھل کے کہہ دیا، ٹائم دے دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک آبلیگیشن ہے کانسٹیٹیوشنل اور آپ نے کرنا ہے، واشگام رفتوں میں تھا. کورٹ نے یہ ضرور گریس دکھائی کہ انہوں نے گورنر کے کانسٹیٹیوشنل آفس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وی ایکسپیکٹ کہ یہ سارا کچھ آپ کل شام تک کر لیں گے. اب اتنے ہائی آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ آئین سے روگردانی کر رہے ہیں اور عدالتی احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں، جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی ہیں اور ہائی ٹریزن میں بھی ہے، آرٹیکل 6 میں بھی ہیں. یہ کوئی وہ نہائے ہوئے لوگ نہیں ہیں دودھوں سے کہ جن کی طرف کوئی چیز نہیں جا سکتی، یا ان کے ارد گرد کوئی پروٹیکٹیو شیلڈ نہیں لگی ہوئی کہ قانون رستہ نہیں بنا سکتا. تو اس بارے میں کب تک فیصلہ کر لیں گے آپ؟ جی سر، اس بارے میں کوئی فیصلہ کب تک کر لیا جائے گا؟ شامی صاحب یہ دونوں آپشنز آن دا ٹیبل ہیں، اور ظاہر ہے یہ اگلے 24 گھنٹے میں ان پہ کام ہونا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے زیادہ. کتنے یہ تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، پاکستان کی آدھی سے زائد آبادی جس میں رہتی ہے، پچھلے 25 روز سے کیبنٹ کے اور وزیر اعلیٰ کے بغیر ہے. 26 ہو گئے. چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے پنجاب میں آئینی بحران ہے، یہ صوبے میں وزیر اعلیٰ نہیں ہے. عثمان بزدار آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے اختیارات بحال ہیں، بلکہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں وہ بزدار صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں، آپ کی مرضی کے بغیر کیسے اہم تبادلے و تقرر ہو رہے ہیں. اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے خواجہ آصف صاحب کے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسی صورت میں صرف ڈے ٹو ڈے کام کریں گے. اور مصطفیٰ امپیکس کیس آپ ساروں کے سامنے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب مینز چیف منسٹر اینڈ کیبنٹ. چیف منسٹر alone cannot do anything. وہ تو سوائے روز مرہ کے یہ ڈے ٹو ڈے افیئر کے دفتر چلانے کے معاملے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی
کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی تعمیری کام جو ہے یا کوئی بھی کنسٹرکٹیو ڈیسیژن نہیں ہو سکتا وہ کیبنٹ کے بغیر، اور کیبنٹ تبھی آئے گی جب الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہوت لے گا، وہ اپنی کیبنٹ بنائیں گے. تو یہ وزیر اعلیٰ ڈنگ ٹپاؤ ہیں، یہ قانون کی نظر میں یہ صرف ایک وہاں پہ کیئر ٹیکر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از ناٹ چیف منسٹر ہیونگ اے کیبنٹ، بالکل بغیر کابینہ کے وزیر اعلیٰ کے کوئی اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا طاہر صاحب، شامی صاحب، آج ہم کہہ رہے ہیں نا کچھ آپشنز ٹیبل پہ ہیں، تو آج اطلاعات ملی ہیں کئی اور آپشنز بھی ٹیبل پہ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو وہ غالباً وزیر مملکت وفاقی وزیر قانون تو اس پر اظہار خیال نہ فرمائیں، تو آپ کی موجودگی میں میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کوئی آرٹیکل 6 کی باز گشت بھی سننے کو مل رہی ہے. کوئی ریفرنس دائر کرنے کا میں نے نہیں خیال کہ کوئی ریفرنس دائر ہو سکتے ہیں یا کیے جانے چاہیے. یہ کہ اعظم صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی شامی صاحب، یہ کوئی خبر ہے یا صرف افواہ ہے؟ نہیں، افواہ تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ ایک لیگل کورس ہے شامی صاحب، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کی اس میں اوپینین لیگل سائڈ پہ جانی ہوتی ہے، تو میں ابھی اس بارے میں میرے خیال میں گفتگو نہ کروں تو بہتر ہے. مگر ٹھیک ہے، یہ ایک سنجیدہ آپشن ہو سکتی ہے. مگر سر اس میں تو ریفرنس دائر کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، اس میں تو ایف آئی آر درج کرانی پڑتی ہے. جی، وہ وزارت داخلہ کے ذریعے اس میں سارا پروسیجر ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ اس میں جو پروسیڈنگز ہے وہ کک ان کرے گی، اور ایف آئی اے کے پاس شیڈیول میں یہ ایک افینس ہے، اور اس کے جو اختیارات ہیں وہ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، وفاقی وزیر قانون اور انصاف سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی مختلف موضوعات پر. انہوں نے وے فارورڈ بتایا، حلف برداری اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوگا، توہین عدالت کی بات وہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، لیکن دیکھیں جو ریفرنس دائر کرنا ہے نا، ہاں جی، یہ تو ایک بڑی، مجھے تو بات سمجھ نہیں آئی کیا کہا جا رہا ہے. یہ جو آرٹیکل 6 کی کارروائی اگر آپ نے کسی کے خلاف کرنی ہے، یا یہ دفعہ 124 ہوتی تھی الف، اس کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے، تو وہ کارروائی تو ایف آئی آر درج کراتی ہے وفاقی حکومت، اور اس کے نتیجے میں عمل میں آتی ہے. اب جب یہ آج خبر آئی، ریفرنس تو دیکھیں نا، گورنر کے خلاف آپ ریفرنس کہاں دائر کریں گے؟ بالکل، گورنر تو وزیر اعظم کی سویٹ ول کے اوپر اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں. وزیر اعظم ایڈوائز کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو، ان کا منصب ختم ہو جاتا ہے. اب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے چودھری سرور صاحب کو تو آنن فانن رخصت کر دیا. اب یہاں وہ 15 دن کے لیے ایک سمری روک سکتے ہیں، یا پھر اس کو دوبارہ بھیج سکتے ہیں 7 دن کے لیے، یعنی 21-22 دن کا ڈیلے ہو سکتا ہے. وگرنہ تو عمل تو اس پہ ہونا ہے، تو گورنر کے خلاف ریفرنس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے صدر ہیں، ان کے خلاف بھی ریفرنس نہیں بھیجا جاتا، وہ تو امپیچمنٹ ہوتی ہے. اور کسی دوسرے جو منصب دار ہیں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، سابق وزیر اعظم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دیکھیے جب اسمبلی کے اندر آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں اس کو تحفظ حاصل ہے. عدالت نے اس کارروائی کو ختم کر دیا. اب یہ جو نقطہ جب آج میرا خیال ہے کہ آج سپہر جب یہ خبریں آئیں تو میں نے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی مختلف ذمہ داران سے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو ریفرنس دائر کرنے کا پلان ہے یا منصوبہ ہے، اس پر انتہائی ابتدائی طور پر مشاورت کی گئی ہے، کیونکہ ان گنت اتحادیاں حکومت کا حصہ، موجودہ سیاسی صورتحال بھی اس میں آڑے آتی ہے، تو شاید اس پہ حتمی فیصلہ نہ ہو سکے. یہ میری اطلاع ہے. ریفرنس تو دائر ہوتا ہے وہاں جہاں آپ پہلے تو ایمبیگوٹی ہو تو کورٹ سے رہنمائی لینی ہو، فرض کریں تو کورٹ تو اس کام کے لیے تو بیٹھی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریفرنس وہاں دائر ہوتا ہے جہاں سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کارروائی کرنی ہوتی ہے. صحیح. اور یہاں تو ہر متعلقہ ادارے موجود ہیں جو ہر متعلقہ شخص کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے، ایک بریک لے لیں. بریک لے لیں، چلیے پھر آگے چلیں. ایک بریک لے لیتے ہیں. شامی صاحب کی بات بھی ادھوری رہ گی، اور پھر ثاقب نثار صاحب، عمران خان صاحب کی ملاقات کا احوال بھی بیان کرنا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی وفاقی وزیر قانون انصاف اعظم نذیر تارڑ صاحب سے. تو ابھی تک حقیقت یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب حلف نہیں اٹھا سکے، فیصلہ آ چکا تھا ہائی کورٹ کا. اور دوسری جانب شامی صاحب نے اشارہ کیا کہ پرویز لائی صاحب کیا فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے پنجاب میں آئینی بحران ہے یا صوبے میں وزیر اعلیٰ نہیں. عثمان بزدار صاحب کا بھی بیان منظر عام پر آیا. آج اسمبلی کا اجلاس تھا، وہ ملتوی ہو گیا. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کارروائی ہونی تھی، تحریک عدم اعتماد کی، وہ بھی نہیں ہو پائی. ان موضوعات پر بات ہوگی. اور الیکشن کمیشن نے بھی، میں ہوں نا، کس نے کہا؟ عثمان بزدار. سناتا ہوں میں پھر آپ کو، آپ نے کہا، دیکھیے کیا کہتے ہیں.
حلف کیوں نہیں آپ ہونے دے رہے بزدار صاحب؟ حلف قانونی اور آئینی طریقہ ہے، اس کے طریقے سے بزدار صاحب سب سے بڑا ایلیگیشن ہے کہ آپ کا جو ڈیزیگنیشن تھا وہ غیر قانونی ہے، جس کی وجہ سے معاملات چل رہے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے استعفیٰ دیا تھا وہ ایک غیر آئینی تھا؟ یہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، یہ چیزیں ساری کورٹس کے اندر ہیں. میرے خیال میں میرا کمنٹ کرنا بہتر نہیں ہوگا. اچھا، آپ نگران وزیر اعلیٰ ہیں اور آج ڈی جی پنجاب اسمبلی کو اریسٹ کر لیا گیا آپ کے احکامات کے بغیر. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس کی جانب سے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آپ کیا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ ایشوز ہیں، آج پارلیمانی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں بھی ڈسکس ہوا ہے. ابھی میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو میں خود دیکھوں گا. بزدار صاحب آئی جی پنجاب آپ کی حکم مان رہے ہیں، کریں گے آپ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے خلاف کریں گے؟ دیکھیں جو بھی ہوگا قانون اور آئین کے تحت ہوگا، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں. کیا آپ کے احکامات کو فالو اجازت دے گا وہی ہوگا. بزدار صاحب ایک یہ بھی ریومر چل رہی تھی کہ آپ کوئی نگران کیبنٹ بنانا چاہ رہے ہیں معاملات چلانے کے لیے، کوئی ایسی زیر غور ہے ڈسکشن؟ آپ قانون پڑھیں دیکھیں پھر مجھے بتائیں، اگر اس کی اجازت ہے تو ضرور بنا لوں گا. وہ کل جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا وہ بڑا دلچسپ اور بڑا وائرل ہوا، اس پہ لوگوں نے بڑی داد دی ہے کہ جی یہ نقطہ تو واقعی پہلے قابل بحث نہیں آیا. تو بزدار صاحب نے البتہ اپنے استعفے پر یعنی اگر میں یہ کہوں کہ تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اصل میں تو ان کو ایک پوزیشن لینی چاہیے تھی نا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے آج ایک اسمبلی کے جو اہلکار ہیں، سیکرٹری کوارڈینیشن ہے پنجاب کے عنایت اللہ لکھ صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا 3 MPO کے تحت. اصل دیکھیے یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. یہ چیف منسٹر حکم جاری نہیں کرتا کہ فلاں کو گرفتار کر لیں، فلاں کو کر لیں. یہ تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں، کوئی ایسے شواہد ان کے پاس ہیں یا نہیں، اور اگر ان کی کارروائی جو ہے اس کا قانونی جواز نہ ہو تو عدالت سے ختم کر دیتی. چلیں پرویز لائی صاحب کو سن لیتے ہیں، ان کے جملے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ذرا انہی کی زبانی سنیے وہ کیا کہہ رہے تھے اور کہنا کیا چاہ رہے تھے. جب الیکشن شروع ہوا تو پولیس سارا مسئلہ خراب ہوا ہے پولیس کے اندر آنے سے، اور پولیس نے آگے باقاعدہ حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں خواتین گری ہماری، اور آج بھی زخمی ہیں. اور آسیہ امجد جو ہماری چیئر پرسن ہیں ہائر ایجوکیشن کی، آج بھی وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آئی جی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ڈپٹی اسپیکر ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ حمزہ ہے. اور شہباز شریف ہے جو کہ وہاں خود بیٹھ کے آرڈر دے رہا تھا کہ اٹیک کر دو. یہ شہباز شریف کے کہنے پہ اوپر اٹیک ہوا ہے. کون کہتا ہے جی کہ وہ آئینی بران ہے، صوبے کے بغیر چل رہا ہے؟ صوبے کے بغیر نوٹیفیکیشن دیکھیں جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے آئین کے تحت کہ جب تک نیا چیف منسٹر آفس میں اوتھ لے کے بیٹھتا نہیں ہے، پرانا جو چیف منسٹر ہے وہ ابھی بھی آج بھی چیف منسٹر ہے بزدار صاحب، اور آج بھی ان کے اختیارات بحال ہیں. سر چوہدری صاحب کی اپنی رائے ہے. دیکھیں وہ آئی جی پولیس جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ گئے، پولیس داخل ہوئی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر، اور ڈپٹی اسپیکر اس وقت انچارج تھے، کسٹوڈین آف دی ہاؤس تھے، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انتخاب کرائیں. عدالت عالیہ نے ان کو یہ حکم دے رکھا تھا. یہ ان کا موقف ہے. چوہدری صاحب اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. یہ تو کوئی اس پہ تو کمیشن کوئی بننا چاہیے، کوئی تحقیقات ہو، سارے واقعات جو ہیں سامنے آئیں، پھر ذمہ داری کا تعین ہو. سادہ سی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ رلائے کرتی ہے اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کے موقف پر، اور گورنر پنجاب بھی. جو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کو ووٹ دینے والے حلقے ہیں وہ رلائے کرتے ہیں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور ڈپٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی پر. تو اب یہ بہت بڑا فرق آ گیا ہوا ہے. ایک نقطہ نظر وہ ہے جو سیکرٹری اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی آپٹ کرتے ہیں، دوسرا نقطہ نظر وہ جس کی جانب میں اشارہ کر چکا ہوں. تو ابھی تو یہاں یہ طے نہیں ہو رہا کس کی بات ماننی ہے، کس کی سننی ہے، کس کی نہیں. تو آپ نے کمیشن والی تجویز ذرا، یہ بات طے ہو چکی ہے، اس پہ کمیشن نہیں بننا. کمیشن بننا چاہیے کہ اس دن اسمبلی کے اندر کیا ہوا اور کس نے کیا کیا، کون ذمہ دار تھا. یہ جو جہاں تک تعلق ہے حلف کے معاملے میں اور جہاں تک تعلق ہے انتخاب کے معاملے میں، وہ قانونی پوزیشن بالکل کلیئر ہو چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے احکامات اس میں واضح ہیں. وہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر
डिप्टी स्पीकर ने इंतखाब कराया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 197 अरकान जो थे उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो मुंतखब हो गए कायदे ऐवान। ये पोजीशन है वो जो हाई कोर्ट के फैसले के तहत जो ली गई और हाई कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। अब हाई कोर्ट का कहना यह है कि हलफ लिया जाए और ये कार्रवाई जो है इसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। जहाँ तक दूसरी बात है उसके लिए जो फिर लीगल ऑप्शंस होंगे, हाई कोर्ट ने सवाल किया था एडवोकेट जनरल से कि आप जवाब दें कि गवर्नर पंजाब किस कानून के तहत, किस कायदे और ज़ाब्ते के तहत ये सवाल उठा रहे हैं और असेंबली की कार्रवाई जो है उसके बारे में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो बात यह है, अब मसला क्या है? अब मसला यह है कि हमारे कल साकिब निसार साहब, उस पे मैंने जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जी, वो ज़मान पार्क में जाकर उन्होंने मुलाकात की है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। जी हाँ, उसके बड़े चर्चे हैं, उस पे कई कयास राइयां भी की जा रही हैं। अब साकिब निसार साहब ने ये फरमाया कि ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश पे हुई है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ मामलात में कानूनी मुशावरत करनी थी। सही। इस पर हमारे राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े बरहम हुए, हमारी मरियम नवाज शरीफ को भी बड़ा गुस्सा आया। देखिए बात यह है, क्यों वो नहीं मिल सकते? देखिए साकिब निसार साहब अब रिटायर्ड नहीं है, आज़ाद शहरी हैं, वो जिसको चाहें मुलाकात कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये, मुझसे खुद उनका बड़ा इख्तलाफ रहा, उनके बाज़ फैसले, बाज़ इक़दामात का मैं खुद निशाना बना, लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक वो डैम फंड है वो कोई साथ लेके नहीं गए। नहीं, वो पड़ा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आप कस्टडी में है, चेक कर सकते हैं, और उन्होंने उसमें से कुछ खर्च भी नहीं किया। तो हमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए, इज़हार ख्याल करते हुए जो लोग ज़िम्मेदाराना मनासिब पे फाइज रहे हैं उनसे इख्तलाफ करने का भी एक अपना तरीका होना चाहिए। अब मैं अर्ज़ करता हूं सर, अब सुने, साकिब निसार साहब जो हैं, अब मेरी बात तो उनसे नहीं हुई, लेकिन उनको मुनासिब बात ये होती कि अगर साबिक वज़ीर आज़म ने उनसे कानूनी मुशावरत करनी थी तो वो उनके दफ्तर में तशरीफ़ ले जाते या उन पे घर जाते, उनके मनसब का तकाजा था। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुनासिब समझा उनको दावत दे लें, उन्होंने दावत कबूल कर ली और वो चले गए। अब ये हुआ, कलासरा साहब ये कहते हैं, हमारे भाई रूफ कलासरा, उनकी बात हुई है साकिब निसार साहब से, वो ये कहते हैं वज़ीर आज़म ने ये उनसे कहा, जो कानूनी टीम थी ना उनकी, साबिक वज़ीर आज़म, उससे साबिक वज़ीर, उससे वो मुतमईन नहीं थे और वो चाहते थे कि उनकी कानूनी मुशावरत जो है उसके लिए कोई सिक्का बंद इंतज़ाम होना चाहिए। तो कुछ नाम उन्होंने भी तजवीज़ कर दिए होंगे। तो वज़ीर आज़म जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के और स्पीकर के मामले में भी जो रूलिंग का मामला चला उस बारे में भी अपने कानूनी माहिरीन से मुतमईन नहीं थे। इससे पहले काजी फायजीसा का रेफरेंस जो है उसके बारे में भी इज़हार ख्याल कर चुके, कहा कि गलती हुई है। तो अब वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने नए साबिक वज़ीर आज़म, वो वैसे तो शायद कहना भी ये चाहिए, क्योंकि अमेरिका में तो साबिक कहने की क्या जरूरत होती है, सदर वहाँ कहा जाता है, सदर कहते हैं, साबिक सदर नहीं कहते, यहाँ भी वज़ीर आज़म कहते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ उनको तो अब हो रहा है कि मेरे जो कानूनी माहिरीन हैं वो उन्होंने मुझे अच्छे मशवरे नहीं दिए। तो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो अपने कानूनी माहिरीन जो है वो अच्छी तरह सोच समझ के छान फटक के चुने। तो मौजूदा हुकूमत भी साकिब निसार साहब से मुशावरत नहीं, किसी और दूसरे भी करे, ठंडे दिनों में अर्ज ये करना चाह रहा हूं। अब साकिब इनके जो कानूनी दिमाग थे ना इब्तदाई तौर पर, वो तो हामिद खान थे जो फाउंडर मेंबर है पीटीआई के, वो तो नो मोर अवेलेबल फॉर देम, वो तो फिर उनसे मामला फासला पैदा हो गया। वजीउद्दीन साहब भी, वजीउद्दीन साहब, उनसे भी फासला पैदा हो गया। तो इमरान खान साहब, आप ज़रा अपने साथी जो हैं उनको चुनने में एहतियात किया करें। ठीक, अब मैं सर आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये जो मुलाकात है ना, ये कलासरा साहब का नुक्ता भी आपने उठाया, बिल्कुल, क्योंकि साकिब निसार साहब जब से रिटायर्ड हुए तो रीसेंट पास से
انہوں نے قانونی مشورے دینے کا عمل شروع کر رکھا ہے. اس سلسلے میں لاہور کے کئی صنعتی گھرانے جو ہیں, طارق شفیع صاحب بھی ہو جائیں, چیمبر ایڈوائس دیتے ہیں ہم کو, وہ دینا انہوں نے شروع کی ہے. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی اور یہ ملاقات کروائی ہے لاہور کے ایک معروف صنعت کار جناب چودھری بھائی صاحب نے. ان کے توسط سے یہ ملاقات طے پائی ہے, کیونکہ یہ جو قانونی نقطے جن کا آپ نے اشارہ دیا اس پر پھر تو چودھری بھائی صاحب کے دفتر میں ہو جاتی تو بہتر تھا, زیادہ بہتر تھا کہ نیوٹرل جگہ پہ ہو جائے. نہیں, اور خان صاحب کو یعنی جب بھی کسی وکیل سے آپ مشورہ ہونے نہ ہوتا ہے اس کے پاس چل کے جاتے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس ہیں, ویسے تو دیکھیے نا چیف جسٹس جو ہوتے ہیں ریٹائر ہو کر وہ وزیر بھی بنتے رہے ہیں. آپ دیکھیں جو جسٹس کارنیلیس وہ وزیر قانون بنے یا خان کی کابینہ میں. اب ان کی اس ملاقات کے اوپر 3 قسم کے نقطے اٹھائے گئے. اگر تو وہ خود جوائن کر لیں, ثاقب نثار صاحب پی ٹی آئی جوائن بھی کر لیں. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ نقطہ جو مسلم لیگ نون کی جلغار ہے اس کا بھی ذرا سامنا کر سکیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قیاس رہی پہلے ہی آئی کہ غالباً وہ تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہے ہیں, انہیں دعوت دی جا رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ڈسکس ہوا, نہ ان کی کوئی خواہش ہے اور نہ وہ ایسا کوئی منصب قبول کرنے کے لیے بظاہر تیار دکھائی دیتے ہیں. قانونی ماہر جو ہے نا, دوسرا وہ ان کی شہرت جو ہے بڑے اچھے قانونی ماہر کی ہے, بڑے اچھے وکیل رہے ہیں, بڑے اچھے جج رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے, میں یہ کر رہا ہوں کہ نقطہ کیا آیا بڑے یعنی نقطہ سنج ہیں, بڑی ان کی گہری نظر ہے. اسی وجہ سے تو اس ملاقات کا اہتمام ہوا یا کروایا گیا کہ وہ جو قانونی اور آئینی پیچیدگی جن کا سامنا رہا پی ٹی آئی کو یا آنے والے دنوں میں رہ سکتا ہے, اس پر ان کی رائے لیجیے جو انہوں نے دی. اور کچھ آپ نے نام بھی بتائے وہ بھی انہوں نے تجویز کیے. لیکن اصل تیسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ اس ملاقات میں غالباً کوئی پیغام لے کر ثاقب نثار صاحب گئے تھے عمران خان صاحب کے ہاں, باہمی مشاورت اپنی جگہ, لیکن کوئی خاص پیغام تھا. تو یہ میں واضح کر دوں جو مجھے مصدقہ اطلاع ملی کہ واضح پیغام کوئی اہم اداروں کی جانب سے نہیں تھا, نہ وہ کوئی پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے. ہاں, عدلیہ کے حوالے سے جو جناب عمران خان صاحب کا رویہ ہے یا ان کی جو اپروچ ہے اس پر انہوں نے پیغام ضرور دیا ہے اور بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے. دیکھیے یہ تو دیکھیے عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے نا, آئینی ادارے جو ہیں ان کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں. جب وہ اختیارات استعمال کرتے ہیں تو پھر مشکل پیدا ہوتی ہے اہل سیاست کے لیے. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی حرکت میں آیا ہے, اس کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں. نہیں, انہوں نے وہ ریکارڈ تو منگوایا پیمرا سے, عمران خان صاحب کی تقریر تھی پشاور میں اس کا, اور پھر حلیم عادل شیخ, خرم شیر زمان اور اعجاز چودھری صاحب کے بیانات کا بھی. اور کیا نوٹس لے سکتی ہے الیکشن کمیشن؟ کل قمر دل شاہ صاحب نے تفصیلی صورتحال واضح کر دی. اس کے پاس اختیار ہیں کنٹیمپٹ کے. بات یہ ہے کنٹیمپٹ لگا سکتی ہے الیکشن کمیشن, تو اس کی مرضی ہے. لیکن بات یہ اگر آپ توہین آمیز لہجہ کریں گے, شخصی تنقید کریں گے, آپ فیصلوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن بڑے لیڈروں کو بڑی سوچ سمجھ کے زبان کھولنی چاہیے. یہ ایسی بات نہیں ہے گلے محلے میں جو بچے جیسے بولتے ہیں ویسے بول دیا جائے. ایک اور بڑا اہم فیصلہ سر آج سودی نظام کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا ہے. 5 برس کے اندر معاشی نظام سود سے پاک کرنے کا حکم دیا ہے. 19 برس بعد یہ فیصلہ سامنے آیا. جماعت اسلامی اسے اپنی جیت قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت نے 5 سال کے اندر اقدامات نہ اٹھائے تو پھر ہمارا ہاتھ ہوگا, ان کا گریبان ہوگا. جماعت اسلامی جو ہے انٹرسٹ کا لفظ ختم کرنے کی اس کی درخواست تھی. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ 30 جون 1990 کو سودی نظام کے خاتمے سے متعلق پہلی درخواست دائر کی گئی تھی فیڈرل شریعت کورٹ میں. اندازہ کیجیے جسٹس تنزیل الرحمان کی سربراہی. اس میں وفاقی عدالت شرعی عدالت نے فیصلہ دیا سود کے خلاف. پھر حکومت سپریم کورٹ میں گئی, پھر سپریم کورٹ میں وہ معاملہ معلق رہا, پھر وہ وفاقی شرعی عدالت کو ریفر ہوا, پھر وفاقی شرعی عدالت کے پاس زیر غور رہا. اب انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور حکم کیا ہے کہ 5 سال کے اندر پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کر دیا جائے. تو ہماری دعا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس کا خیر مقدم تو کیا ہے. بڑا مشکل عمل ہوگا. نہیں دیکھیے, ہمیں ایک بلا سودی بنکاری جو ہے اس کا پورا ایک نظام قائم ہو چکا ہے, اور اسٹیٹ بینک نے اس کی اجازت دی ہے. ہر بینک میں وہ کاؤنٹر کھلے ہوئے ہیں, مختلف بینک بھی کام کر رہے ہیں, بہت سا کام ہو چکا ہے. اس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کی رہنمائی میں بہت سا کام ہوا ہے اور بہت سا کام باقی ہے, اور پورے عالم اسلام میں اصل میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بتاؤں, پاکستان
اس وقت اس معاملے میں واحد اسلامی ملک ہے جو اتنی پیش رفت جس نے کی ہے. بالکل ٹھیک سر، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا. ناظرین سے اجازت بھی لینی ہے، اور یہ بھی عید مبارک بھی کہہ لیں ایڈوانس میں. اگر تو سوموار کو عید ہوتی ہے تو ہماری جانب سے، نقطہ نظر کی جانب سے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک. لیکن اگر سوموار کو نہیں ہوتی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو جاوید ہاشمی صاحب کا دل کا آپریشن ہونا ہے، بائی پاس کا آج ہونے والا تھا، لیکن عید کے بعد ہوگا. ان کے لیے بھی دعا کرے صحت کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات اگلے شو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.